मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, शान ईद में मैं आपका मेज़बान शाहिद मसरूर सलाम कबूल कीजिए। और कहते हैं कि खुशी वो होती है जो इंसान महसूस करता है, जो इंसान को अंदर से ताज़ा कर देती है। और वो लोग जिन्होंने माह रमज़ान में रोज़े रखे पूरे एहतमाम के साथ, पूरे ईमान और तक़वे के साथ, उन लोगों को जो खुशी है इस तकमील पर कि उन्होंने माह मुबारक के रोज़ों को पूरे ईमान और एतक़ाद के साथ रखा और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने की सही की, वो एक इत्मीनान अपने अंदर महसूस करते हैं। तो ईद उनके लिए है। फिर ईद उनके लिए है कि जो लोगों के लिए खुशियों का एहतमाम करते हैं, जो लोगों से किए हुए वादे निभाते हैं, लोगों को अपनी मोहब्बत का, अपनी अपनाइयत का यकीन दिलाते हैं, उनका दुख बांटने के लिए जाते हैं, उनकी खुशी में शरीक होने की कोशिश करते हैं। ईद असल में हमारे लिए तजदीद अहद है, मोहब्बतों की तजदीद करना, अपनाइयत की तजदीद करना, रिश्तेदारियों की तजदीद करना और फिर उन खुशियों की तजदीद करना जो हमारी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। आज फिर इस कहकशां के साथ हम हाजिर हैं कि हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे मेहमान के साथ हमारे मेहरबान भी तशरीफ़ फरमा हैं। ये वो कहकशां हैं उन सितारों की कि जिनकी रोशनी और नूर माह मुबारक में आपको मुनव्वर करता रहा, आपके क़ल्ब को, आपके जिगर को और आपकी रूह को ताज़ा करता रहा। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने हमेशा हमें आपको सिखाया है, अपनी मोहब्बतें दुनिया भर में लोगों में ट्रांसफ़र की हैं और ये वो मोहब्बतें हैं जिन्होंने हमें आपको जोड़ रखा है। तो मैं इनका तारुफ़ भी आपसे करवाना चाहता हूँ, इनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ और इनके साथ और आपके साथ मैं ईद भी मनाना चाहता हूँ। तो हमारे साथ हमारे बहुत ही मोहतरम, जिन्हें हम हमेशा से इसलिए मोहब्बत के साथ और अक़ीदत के साथ याद करते हैं कि हम इनसे बहुत कुछ हासिल करते हैं। जब ये हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा होते हैं तो रिवायत से लेकर तरबियत तक बहुत कुछ हम इनसे सीखते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं आपके, हमारे सबके बहुत मोहतरम प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको भी बात खैर मुबारक सर। और मोहतरम अनवार अहमद ज़ई साहब के साथ हमारे साथ जो तशरीफ़ फरमा एक और शख्सियत हैं, ये भी इस मुबारक महीने में आप यकीन कीजिए कि जहाँ आप इनको देखते रहे टेलीविज़न की स्क्रीन पर, मैं भी बड़े इन्हिमाक से, मोहब्बत से इनको देखता रहा। क्योंकि एक तो इनका अंदाज़ बहुत खूबसूरत है, इल्म बहुत अल्लाह ताला ने इनको बख्शा है, फिर उस इल्म को पहुँचाने का जो तरीक़ा सलीक़ा इनके पास है वो बहुत खूबसूरत है। बहुत मोहब्बत करने वाली शख्सियत, साहिब इल्म शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मोहतरम अल्लामा इकरामुल क़ादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको भी बहुत बहुत खैर ईद मुबारक मुबारक। सर, खैर मुबारक सर। और खूबसूरत लोगों में एक और खूबसूरत शख्सियत मोहतरम अल्लामा इकरामुल क़ादरी साहब के साथ तशरीफ़ फरमा हैं, मुस्कुराहट चेहरे पर लेकर मोहब्बत के साथ हमारे आपके दरमियान मौजूद हैं। ये वो शख्सियात हैं कि जिनको देखकर हमारी ईद हो जाती है और इनसे हम सीखते हैं और सीखते हैं तो हमारे लिए ये और ज़्यादा मोहतरम। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है QTV की इब्तिदा से मैं ये कहने में बड़ी खुशी महसूस करता हूँ कि इब्तिदा में ये मेरे साथ तशरीफ़ फरमा थे प्रोग्राम में और आज भी मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है। मेरी इनकी मोहब्बत, इनका और मेरा ताल्लुक़ बहुत पुराना, बहुत मजबूत। हमारे साथ मोहतरम अल्लामा मोहम्मद उवैस अहमद साहब तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैर मुबारक और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो मुबारक सर, माशाल्लाह। और नाज़रीन करम, बाएँ जानिब बहुत मोहतरम शख्सियात, इसलिए मोहतरम कि हमारी जो अपनी रूह की ताज़गी है, वो खुशी, वो ताज़गी जो हम ख़ुद अपने ज़ात के लिए चाहते हैं, महसूस करते हैं, पाते हैं, वो इन लोगों के ज़रिए, इन शख्सियात के ज़रिए, इन मोहतरम हस्तियों के ज़रिए हमें मिलती है। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरम कारी नुमान नईमी साहब। ये किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है कि आप इनको देखते हैं, ये खूबसूरत अंदाज़ में अज़ान पेश करते हैं, ये खूबसूरत अंदाज़ में दुरूद शरीफ की महफ़िल सजाते हैं, ये खूबसूरत अंदाज़ में अत्तहियात की महफ़िल सजाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। और इनके साथ तशरीफ़ फरमा हमारे दो बहुत ही मोहतरम और बहुत ही प्यारे दोस्त, ये बहुत इब्तिदा से कव्वाली और सनाख़ानी के ज़रिए ये ना सिर्फ QTV पर, ARY पर, बल्कि दुनिया भर में ये जाते हैं और मोहब्बतें कमाते हैं।
इनका एक तो अंदाज़, फिर इनके अंदाज़ के साथ इनके ख़ानदान का हवाला, इनके बुज़ुर्गों का हवाला, फिर इनसे हमारी मोहब्बतों का सिलसिला। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है ये दोनों हजरात, दोनों भाई, हमारे भी भाई, आपस में भाई। ये साबरी बिरादरान पहली शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। साबरी बिरादरान में जनाब नवीद अली साबरी और जमशेद अली साबरी साहब, मैं इनको भी खुशामदीद कहूँगा। सर आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आप दोनों में ये कन्फ्यूजन होता है, जमशेद और नवीद वाला। उसकी वजह यह है कि दुनिया में मुझे जमशेद के नाम से जाना जाता है, बड़े भाई जमशेद हैं, लेकिन लोग मुझे जमशेद समझते हैं, तो एक ही बात है। वैसे मैं छोटा हूँ, मैंने जानबूझ लगता के बड़ा नहीं किया था, मैं इस मतलब फिर कंफ्यूज। जमशेद नवीद में कोई फ़र्क नहीं। जी, दोनों एक हैं। हाँ, एक ही बात। दोनों एक हैं माशाल्लाह। तो ये मोहतरम शख्सियत, ये मैंने अर्ज़ किया ना आपसे कि ये वो सितारे हैं, ये वो कहकशा हैं कि जिससे रोशनी और नूर हम हासिल करते हैं, और है हकीकतन। तो मैं मोहतरम अलमार मज़ीद साहब आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले तो हमें जो ईद का असली कॉन्सेप्ट है वो बताइए सर। आपने खैर इख्तिसार से अपने सरनामे में सर इसका न सिर्फ ये कि हवाला बताया, तारुफ बताया, असास बताई सर, लेकिन साथ ही साथ आपने उस तवज्जो दिलाई सामीन और नाजरीन को कि आज के दिन की कैफियत क्या है, फ़लसफ़ा क्या है, महर्रिकात क्या हैं, पस मंज़र क्या है और पेश मंज़र क्या है। जैसा देखिए, इसमें बुनियादी बात जो है वो तो वही है जो आपने अभी फरमाई कि ये तशक्कुर है, तबरीक है और अल्लाह के हुजूर हदिया है कि उसने एक बार फिर मौका मरहमत फरमाया कि 30 या 29 दिन और रोज़े के इन्हें मिल जाएं। और रोज़े का मतलब सिर्फ सुबह में सहरी करके और शाम को इफ्तार करना नहीं है। बिला शुक्र सही फरमाया। इसको अकाबरीन ने कहा है और सही कहा है कि ये वर्कशॉप है, ये तरबियती मुद्दत है। ये 11 महीने के लिए आपको 1 महीने में तैयार किया जाता है। अब अगर आज के दिन आप आइंदा ज़िंदगी के लिए जी तैयार किया जाता है, आइंदा ज़िंदगी के जी हाँ, यानी यूँ है कि आपको 1 महीने में वर्कशॉप से गुजार दिया गया। हालांकि आप पहले से वाकिफ़ हैं, लेकिन सैकल किया जाता है ना, एक कपड़ा धोया जाता है बार बार, और इसलिए धोया जाता है कि मुसफ़्फ़र है। तो अंदर की सफाई के लिए ये मुद्दत आपको मज़ीद 11 महीनों के लिए तैयार करती है। जी हाँ। तो जिसने आज के दिन, ईद के दिन, ये समझा कि वो वर्कशॉप ख़त्म हो गई और अब निसाब उठाइए और चले जाइए, वो गलत है। निसाब की तकमील के बाद इम्तिहान ज़रूरी है। सही बात। इम्तिहान न हो तो निसाब बेकार है। तो आज का दिन आपको तैयार करता है इम्तिहान के लिए कि 11 महीने अब आपको किस इम्तिहान से गुजरना है और फिर वर्कशॉप के लिए तैयार रहना है। और मुमकिन है कि इस बार वर्कशॉप में आप तालिबे इल्माना शामिल हुए हों और कल उस्तादाना हो। क्या बात, माशाल्लाह। मोहतरम इकरामुल कादिर साहब, अल्लामा साहब, आपको सेहतमंद देखकर बड़ी खुशी हुई। बड़ी दुआएं आपके लिए लोगों ने की थी, आप की तबीयत ख़राब थी, नासाज थी, अब माशाल्लाह से आप हमारे सामने तशरीफ़ फरमा है। माह मुबारक दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का माह मुबारक कैसा गुजरा? हम तो आपको देख देख के खुश हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। यकीनन मैं इसमें किसी किस्म का कोई मुबालगा नहीं करता कि जिस तकलीफ़ और जिस कर्ब में वो अय्याम गुज़रे हैं, मगर जब सारी दुनिया से मोहब्बतों के पैगाम और दुआओं का सिलसिला रहा तो दिल को एक तसल्ली और तक़वियत रही कि हमारे लिए भी उठने वाले हाथ हैं। सर आप लोग और बहुत कुछ उन्हीं देते हैं। बहुत जी शुक्रिया हाँ सर। उन्हीं की बरकत है कि रब्बुल जलाल ने एक दफ़ा फिर एक शिफा अता फरमाई, और उसका नतीजा और समर है कि अल्हम्दुलिल्लाह माह सियाम रमज़ान मुबारक बिल्कुल उसी अंदाज़ में आबो ताब के साथ और पूरे इन्हिमाक और जितनी एक्टिविटीज़ साबका जो है ना सालों में रहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी रहीं। और इत्तफाक ये है कि इस दफ़ा ज़्यादा रही। हालांकि ये खौफ, ये डर था कि न जाने दरमियान रमज़ान में कहीं दोबारा कोई ऊंच नीच ना हो जाए, लेकिन देखिए रोज़े की अपनी बरकत है, कुरान की अपनी बरकत है, और एक ऐसा शेड्यूल हमें मिल जाता है जैसा डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ये वर्कशॉप है, और ऐसा इस वर्कशॉप का स्केड्यूल इतना शानदार होता है कि जो टेढ़ा मेढ़ा भी फ़र्द होता है ना, वो भी बिल्कुल सीधी लाइन में आ जाता है। क्या बात। और फिर हम देखते हैं कि पूरा साल
اپنی مصروفیات کی بنا پر گھر والے بھی ایک جگہ پر نہیں بیٹھ پاتے، مگر یہ ہمیں ایسی روٹین مل جاتی ہے کہ سحر و افطار میں ایک دوسرے کا حال احوال لینے کا موقع مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں اور بہت ساری تربیت کا سلسلہ رہتا ہے تو وہیں ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں محبتیں گھر کے درمیان اور مزید پختہ یوں بھی ہو جاتی ہیں کہ ایک دوسرے سے ملنے اور وقت دینے کے لیے جو ہے ہمیں موقع میسر آ جاتا ہے۔ اور پھر بڑی ہم سب کے لیے سعادت ہے کہ ایک دفعہ پھر ہمیں رمضان ملا اور پھر اس کے بعد عید الفطر کے مبارک ایام ہمیں نصیب ہو رہے ہیں۔ اور یہ بات تو حقیقت ہے کہ عید تو اسی کی ہے کہ جس کی عبادات اللہ رب العزت کی بارگاہ جو میں اندر سے مطمئن ہے، جو قبول اندر ہو سے گئی۔ مطمئن ہے وہ خوش ہے۔ ہاں، بندے کا کام محنت کرنا ہے، جستجو کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، اس کا ثمر اور اس کا نتیجہ دینا رب ذوالجلال کی ذات کے ہاتھ میں ہے۔ تو رب سے یہی امید ہے اور دعا ہے کہ رب ذوالجلال اس عید کو ہمارے لیے حقیقی عید بنائے۔ اور یہ حقیقی عید یہی ہے، یہ نہ صرف تہوار ہے بلکہ یہ خوشی کا موقع نہ صرف خوشیاں سمیٹنے کا ہے بلکہ یہ خوشیاں بانٹنے کا موقع ہے۔ بلا شبہ۔ تو خوشیاں بانٹ کر جو خوشیاں سمیٹی جاتی ہیں وہ خوشیاں دائمی ہوا کرتی ہیں۔ ماشاءاللہ، تو اس کے لیے میں تمام ARYQ TV کی جملہ انتظامیہ کو بطور خاص، انہوں نے پورا مہینہ سحر و افطار میں جو ہے جس انداز میں تعلیم قرآن کا سلسلہ اور شریعت مطہرہ کے احکامات ناظرین تک پہنچانے کا انتظام کیا، وہ بھی لائق تبریک ہیں، لائق تحسین ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور بطور خاص آپ کے لیے، آپ رات کے جس پہر میں آپ ٹیلی تھون کرتے رہے اور حقیقی پیغام رمضان کا جو آپ اندرون ملک اور بیرون ملک پہنچاتے رہے، یہ آپ ہی کا خاصہ تھا اور آپ نے جس خوش اسلوبی کے ساتھ اسے پورا کیا ہے اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کیو ٹی وی جو ہے وہ صرف تعلیم نہیں دیتا بلکہ علم کے ساتھ عمل کا بھی ایک پہلو ہے جو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ سر محترم علامہ محمد اویس احمد صاحب، کیو ٹی وی سے وابستگی کو سر آپ کو یاد ہے کتنا عرصہ ہوا آپ کو؟ تقریباً 6 سے 7 سال ہو 6 سے گئے۔ 7 سال۔ کچھ تبدیلی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے روٹین میں، آپ کے معاملات میں کچھ تبدیلی پیدا ہوئی اس تعلق سے؟ پچھلے سالوں میں تو یہ تھا کہ آنا ہوتا تھا مگر مختصر صحیح، مگر پچھلے 1.5-2 سال سے جو ہے وہ مستقل آنا ہو رہا ہے۔ روشنی پروگرام ہے جیسے وہ ہفتہ وار ہو رہا ہے، اور ہشت بہشت میرا پروگرام ہے وہ مستقل ہو رہا ہے۔ علامہ صاحب تصوف پر اتفاق ہے کہ آج ہم دونوں ساتھ بھی ہیں اور وہ ہشت بہشت کا پروگرام بھی ہم دونوں کا ایک ساتھ اکٹھا ہے۔ تو ہفتہ وار وہ 2 پروگرام بھی الحمدللہ چل رہے ہیں۔ تو تبدیلی ظاہر ہے کہ وہ پھر ایک مصروفیات کی یقیناً آ جاتی ہے، اور بہت اس کے فوائد اور برکتیں بھی ہیں کہ اس میں مطالعے کی بھی کثرت ہوتی ہے، اور نئے نئے موضوعات۔ ہمارا جو کیو ٹی وی کا ایک خاصہ ہے کانٹیکٹ کے حوالے سے کہ اس میں کانٹینٹ میں بہت اچھی چیزیں شامل ہوتی ہیں، تو ہمیں خود بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں جمعہ پڑھاتے ہیں جیسے تو اس کے بیان کے لیے تیاری ہو جاتی ہے، دیگر مواقع پہ درس دیتے ہیں اس کے لیے تیاری ہو جاتی ہے۔ تو کیو ٹی وی کا ایک فیض ہے، نہ یہ صرف کہ دنیا بھر کی عوام تک پہنچتا ہے بلکہ خود علماء بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں، فیض دینے والے بھی ہیں، ہم جیسے لوگوں کو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ یقیناً پھر ماہ رمضان المبارک میں اس کی بہاریں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ ذاتی حوالے سے تو یہ ہے کہ میں الحمدللہ خود نماز تراویح بھی پڑھاتا ہوں، 5 وقتہ نمازیں بھی پڑھاتا ہوں، تو اس میں پھر مصروفیات اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ سحری ٹائم میں الحمدللہ مستقل آنا ہوا ماہ رمضان المبارک میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور عید الفطر کو آپ نے شکر کا دن قرار دیا ہے۔ تو صبر کو بھی حضور نے نصف ایمان کہا ہے اور شکر کو بھی انسان نے نصف ایمان کہا ہے۔ ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے رمضان اچھا گزار کے ہمیں صبر قبول کیا، اور آج کے دن ہمارا شکر قبول کر رہا ہے اور ہمارے ایمان کو مکمل کر رہا ہے۔ یہ نصف چیزیں مل کر ہمارا ایمان مکمل ہو رہا ہے۔ دنیا بھر میں جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو ہم دل کی گہرائیوں سے عید مبارک کہتے ہیں۔ جس طرح وہ ماہ رمضان میں سیکھتے رہے اور سنتے رہے، آج کے دن انہوں نے شکرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، تو اللہ پاک ان کی آج کی خوشیوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کتنے سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے اپنے بچھڑے ہوں گے حال ہی میں،
اور ان کے دل میں ایک احساس ہوگا کسی کی جدائی کا، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اس موقع پر، کیونکہ ہمارے دین میں عید کا تصور عبادت کا ایک تصور ہے، خوشیوں کے ساتھ جو ہے وہ عبادت ضرور شامل حال رہتی ہے، اللہ پاک کی فرما برداری۔ اللہ پاک ان لوگوں کے لیے بھی دلی ڈھارس کا اور مرہم کا انتظام فرمائے، سب ہمارے ساتھ عید میں شامل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محترم قاری نعمان نعیمی صاحب، آپ کی بھی بڑی مصروفیات تھیں، آپ نے پہلا رمضان اے آر وائی اور کیو ٹی وی کے ساتھ بھرپور گزارا ہے۔ جی جی الحمدللہ، اس سے پہلے بھی آپ ہمارے ساتھ اس سے پہلے بھی 3، لیکن اس مرتبہ ماشاءاللہ آپ کی خاصی مصروفیات، پھر آپ کا اس کے علاوہ تراویح پڑھانے کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ تراویح کا الحمدللہ سلسلہ یہ کوئی 23واں مصلی ہے میرا، ماشاءاللہ، کیا اور بات ہے، کوئی سبحان 10 سال میں کم و بیش 10 سال پاکستان سے باہر رہا، ماشاءاللہ۔ تو مستقل وہاں تراویح رہی افریقہ میں، تو پھر وہاں سے جب یہاں واپسی ہوئی ہے پاکستان، تو مسلسل 3 سال سے پھر کراچی میں تراویح سنا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو تراویح کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ سپارہ تیار کرنا، پھر دور کرنا، پھر اتنی بڑی جماعت کے آگے کھڑو ہو کہ آپ نے امامت کرنا، یہ سب ذمہ داریاں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اے آر وائی کیو ٹی وی بھی نہیں چھوڑا الحمدللہ، آپ کی اور عصر کی اور مغرب کی اذان، عصر اور مغرب کی اذان الحمدللہ وہ بالکل براہ راست الحمدللہ دکھائی گئی، اور میری خوش نصیبی ہے الحمدللہ کہ یہ جو ڈیوٹی ہے میرے نصیب میں آئی الحمدللہ۔ اس کے فوراً بعد مغرب کے بعد پھر تراویح کا سلسلہ، اور پھر بلکہ جب گھر سے نکلنا ہوتا تو والد صاحب بھی الحمدللہ بہت اچھے حافظ قرآن اور بہت اچھے قاری ہیں، یہ تربیت کا ان کا نتیجہ ہے کہ وہاں سے نکلنے سے پہلے ہمارا دور آپس میں ہو جانا والد صاحب کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ ہو جانا، تو وہاں سے جب دور مکمل ہو جاتا تو پھر وہ ٹینشن ختم ہو جاتی کہ آپ مسجد میں جب کھڑو ہوں گے انشاءاللہ امامت کے لیے تو کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوگی۔ اچھا، میں آپ سے پھر رجوع کروں گا، آپ کی طرف بھی آؤں گا، میں نوید اور جمشید، میں محترم اکرام القادری صاحب علامہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور محترم علامہ محمد اویس احمد صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو اس کے بعد کی ٹرانسمیشن میں تشریف لے کے جانا ہے، بڑی مصروفیات ہیں، عید کے دن کی مصروفیات اپنی جگہ، تو آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین کرام، ہم حاضر ہوتے ہیں، عید مبارک۔ اور ہم ایک دفعہ پھر شان عید، میں آپ کا میزبان شاہد مسرور، میرے ساتھ تشریف فرما قاری نعمان نعیمی، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے نوید علی صابری، جمشید علی صابری صاحب، محترم پروفیسر انوار احمد ظہیر صاحب، اور ہمیں جوائن کیا ہے خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ ہمارے اور آپ کے بہت ہی پیارے، ہم تو بڑی محبت سے خلوص سے ان کو سنتے ہیں، اور آپ بھی سنتے ہیں، دنیا بھر میں لوگ ان کو پسند کرتے ہیں۔ میں جب بھی ان کا تذکرہ کرتا ہوں تو قصیدہ بردہ شریف کی نسبت سے کرتا ہوں کہ ان سے زیادہ خوبصورتی اور محبت کے ساتھ قصیدہ بردہ شریف شاید کوئی اور پڑھتا ہوں، میں ان سے سنتا ہوں، مجھے بہت ان کے انداز سے بڑی خوشی ہوتی ہے، راحت ملتی ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں محترم محمود الحسن اشرفی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، عید مبارک ہو۔ خیر مبارک جزاک اللہ۔ آپ سے بہت ساری گفتگو کرنی ہے، میں حاضر ہوتا ہوں۔ ایک اور ہماری شخص ہے ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، یہ بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہمارے اے آر وائی اور کیو ٹی وی کے پینل میں سمجھ لیجئے، یا ہمارے ساتھیوں میں سمجھ لیجئے، کچھ لوگ آتے ہیں محبتوں کے ساتھ، جن کی اپنی محبتوں کے بڑے سلسلے دراز ہیں، جن کی شہرت بھی ہے، اور جن کے انداز کو دنیا بھر میں لوگ پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے محترم خاور حسین نقشبندی صاحب، السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں خاور صاحب؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ آپ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، جزاک اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اور زیادہ ہمت دے اور برکت دے۔ آپ کو عید مبارک۔ خیر مبارک، آپ کو بھی عید مبارک۔ خیر مبارک۔ میں ناظرین کرم نوید علی صابری صاحب کی طرف اور جمشید علی صابری صاحب کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہوں۔ ہم وقفے میں آپ سے سن رہے تھے کہ آپ دونوں بھائیوں، بلکہ آپ کے اور بھی بھائی آپ کے ساتھ شامل ہیں، آپ جب فن کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو والد صاحب کی بڑی محنتیں ہیں آپ لوگوں کی، بالکل وہ بتائیے ہمیں۔ والد صاحب نے بہت چھوٹے سے، جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، جب سے ہمیں تربیت دی قوالی کی، اور اس قدر ہمیں والد صاحب نے فارسی، پربی، ہندی قوالی سکھائی کہ کسی طریقے سے یہ گروپ آگے جائے اور آگے جائے اور ترقی ہو۔ تو اللہ پاک کی مہربانی ہے، اس رب کائنات کا بڑا کرم ہے، ان کی دعاؤں کے صدقے آج وہ دنیا میں تو نہیں ہیں، لیکن ان کی دعاؤں کے صدقے بہت اللہ پاک نے مہربانی فرمائی، حضور کا بہت صدقہ ہے، اللہ پاک کی بڑی مہربانی۔ تاجدار حرم کا کرم ہے۔ آپ یہ بتائیے گا جمشید صاحب کہ آپ دونوں میں بڑا کون ہے؟ اتنا سوچا؟
दरअसल बड़ा मैं ही हूँ। अच्छा, मुझे हैरत इस बात पे आपने अपना नाम इनको दे दिया है। दरअसल सारा मामला मैंने पहले भी पिछली दफ़ा भी मैंने शायद पिछली ईद पे भी मैंने आपको बताया था। हर ईद पे बताना पड़ता है, तजदीद कर रहे हैं ना आपने जो फरमाया था उसकी तजदीद कर रहे हैं। जी, सारे सिलसिले हमारा काम सिर्फ पढ़ना है। बाबा ने जो काम रखा है उन्होंने पढ़ने का काम हमारा रखा है। ठीक है। और बाकी माशाल्लाह बाकी जो दुनियावी काम है मैंने निपटा लिया। बाकी सारे मामलात हैं वो घर के। लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं मिला कि जमशेद साबरी आप हैं, जी, लोग इनको समझते हैं, ऐसा क्यों? ये अल्लाह की मेहरबानी है। अच्छा, अलग ये भाई ने आगे किया है ना, मैं लोगों से मिलना, लोगों के पास जाना। अच्छा, मैं अमजद साबरी का एक शागिर्द भी हूँ, पूरी दुनिया में वाहिद कवालों में। माशाल्लाह, जी हाँ। तो ये भी आप उनके लिए भी दुआ किया करें जब भी कहीं जाया करें, जिस भी महफिल में, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। तो है वो जमशेद साबरी के नाम से, माशाल्लाह। तो इसलिए इनको महमूद हसन अशरफी साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपसे तो बड़ी बातें करनी है, टाइम बहुत कम है। ये साल माशाल्लाह आपके लिए बड़ा मुबारक रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ आई, मर्तबे बढ़ गए, मर्तबे बढ़ गए सर। अब तो आप हमें अपने आप से बड़े लगने लगे हैं माशाल्लाह से। वो तब्दीलियाँ जो आई हैं हम आपसे सुनना चाहते हैं। कोई तब्दीली नहीं आई बस। नहीं सर, जिंदगी की तब्दीली तो आई है, जिंदगी की तब्दीली है, तब्दीली तो आई है, मामलात में जिंदगी में तब्दीलियाँ आ गई। तब्दीली आ गई है। तब्दीली आ गई है। आ गई। अच्छा, इसीलिए मैंने देखिए, इन्होंने खुशी का इजहार किया, मुस्तकिल मुस्कुराते रहे हैं, लेकिन बताया नहीं। बताया नहीं। मैं नाज़रीन किराम से अर्ज़ करता हूँ, माशाल्लाह महमूद साहब की शादी हुई, ये हमारी बड़ी ख्वाहिश थी, हमने बड़े तवील अरसे तक देख के चावल नहीं खाए। देरीना ख्वाहिश थी। उसके बाद जी हाँ, देरीना ख्वाहिश हमारी भी थी कि माशाल्लाह से ये दूल्हा बने। वैसे तो ये दूल्हा रोज़ बनते हैं, हर स्टेज पर, सजीव स्टेज पर बैठे माशाल्लाह होते हैं। माशाल्लाह। फिर अल्लाह ताला ने हमें हमारी बहुत प्यारी सी भतीजी इनायत फरमाई है, अल्लाह ने रहमत से नवाजा है माशाल्लाह। आपने एक फरमाया जैसे दूल्हा रोज़ बनते हैं, मैं समझता हूँ कि दूल्हे को भी तो खैर एक दूल्हा है तो इसलिए लोग जाते हैं और उसको जो है एहतराम से मिलते हैं, गले मिलते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन हमें जिस एहतराम से लोग मिलते हैं ना, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र की बरकत से, ये मेरे लिए शर्फ और सादत की बात है। इन्होंने अपने वालिद का जिक्र किया, तो मैं तो हमेशा रहा ही वालिद के साथ, ये मिसालन मुहावरतन कह रहा हूँ कि साए की तरह साथ रहना। वो तो मेरी बड़े मोहब्बत से आपसे सुना करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह, शौक से सुना करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो मेरा तो हकीकत का ताल्लुक है वालिद साहब के साथ, साए की तरह ही रहा, तो उनकी कमी एक बहुत ज़्यादा महसूस होती है। और ये जो आपने एक और बात कही कि लोग जो है वो सरकार मदीना के ज़िक्र की बरकत से हमसे प्यार करते हैं। 3-4 दिन पहले मेरी भतीजी मुझे कहने लगी कि मोहल्ले के लोग आते हैं, आपका पूछते हैं, बहुत एहतराम से पूछते हैं, जो मिलता है बड़े प्यार से मिलता है आपसे, इतना क्यों करते हैं आपके साथ? हाँ। तो मैंने कहा वो मुझसे नहीं कहते, वो सरकार की निस्बत से करते हैं, सरकार की मोहब्बत करते अच्छी हैं। तरबियत भी हकीकत जो है वो आपका एजाज़ है, बच्चों की तरबियत है जी। माशाल्लाह। खबर आप बड़े खुश हो रहे थे, तस्करा मैं इनका कर रहा था, खुश आप हो रहे थे। एक्चुअली महमूद भाई के साथ मेरा बहुत वक्त गुजरता है, कराची और पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में, बाहर भी, मुल्क से बाहर भी। जबकि हमारे हकीकत ये है कि इनका अपने साथ वक्त नहीं गुजरता। महाफिल के हवाले से हमारे बहुत प्रोग्रामात एक साथ होते हैं, एक जैसी महाफिल में हम शिरकत होती है हमारी। तो जब भी हम इकट्ठे होते थे तो मेरी बहुत ज़्यादा इनसे ख्वाहिश होती थी, देख के चावल खाना है। बल्कि ऐसे भी कह सकते हैं कि मैंने इनको ब्रेन वॉशिंग भी किया कि जल्दी कर लो, बस अब कर लो। ये मेरे मदीने के साथी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मेरे निकाह में शरीक होने के लिए ख़ास तौर पर मदीना शरीफ आए, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे शादी के और वलीमे के जितने मामलात थे उसमें पेश रहे माशाल्लाह। खावर के साथ मेरे कम से कम 25 सफ़र तो कराची में, कराची से बाहर शहरों में और पाकिस्तान से बाहर अल्हम्दुलिल्लाह रहे हैं। मैं एक बात कहता हूँ कि किसी के बारे में आपने जानना हो ना, वो कहते हैं ना कि किसी के साथ आप सफ़र कर लो आपको पता लग जाता है। मैंने महमूद भाई के साथ सफ़र किया है और ये इनके बारे में मैं एक बात कहता हूँ कि ये ना बंदा एक्ट नहीं करता, जैसा महफिल में है जैसा है वैसा ही। अच्छा, आपने सही फरमाया कि किसी के बारे में समझना तो या तो उसके साथ सफ़र कर लें या उसके साथ खाना खा लें।
اچھا ہم سب سفر نہیں کر سکتے لیکن ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم محمود کے ساتھ کھانا کھائیں. وہ انگریزی کا سفر ہے. اچھا ہم وہ والا کر رہے ہیں وہ انگریزی کا جب تک آپ کی طرف سے ہاں نہ ہو. انشاءاللہ حاضر ہیں جب وقت ہو احباب کے پاس یہ تو آپ ہمیشہ کہتے ہیں. حاضر ہیں. سر میں محترم پروفیسر صاحب آپ کو دیکھ کر روایتیں تہذیب ہمیں یاد آتی ہے. آپ بڑا قیمتی اثاثہ ہیں ہمارے لیے, ہم سیکھتے ہیں آپ سے سب چیزیں. یہ سب کچھ جو ہے آج کے دور میں اس سب کو اپنی شخصیت کا حصہ بنانے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی نسل کو کس طرح سے لے کے چلنا پڑے گا؟ دیکھیے آئسولیشن میں زندگی تو گزر جاتی ہے, ترقی نہیں ملتی. ٹھیک ٹھیک. تنہائی میں آپ ہوں, تنہا سفر کریں, لوگوں کو اپنے ساتھ نہ ملائیں تو زندگی تو گزر جائے گی, مگر زندگی کا جو لطف ہے, جو کیف ہے, وہ نہیں ملے گا. اور زندگی کا جو ایک درون میں چھپا ہوا اندرون میں پیغام ہے کہ اپنے لیے جینا جینا نہیں ہے, دوسروں کے لیے جینا جینا ہے. میں اگر آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ ہو تو میں عرض کروں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حضرت سری سختی جو ان کے ماموں بھی تھے, استاد بھی تھے اور مرشد بھی تھے, انہوں نے ایک روز بہت سارے متدین لوگ تھے محمد, ان کی موجودگی میں سوال کر ڈالا کہ یہ تو بتاؤ کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. تو متدین لوگ حیرت زدہ تھے کہ انہوں نے 11 سالہ بچے سے سوال کیا, حالانکہ یہ بات تو ہم سے کرتے چاہیے. لیکن جب جواب دیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ سوال انہی سے ہونا چاہیے تھا اور جواب یہی. تو انہوں نے کہا کہ زندگی کا مقصد رضائے الہی کے لیے ایسے جینا کہ اپنی زندگی کو جلا کر دوسروں کی زندگیوں کو جلا بخشی جائے. تو یہاں بھی یہی کیفیت ہے کہ یہ جینا اگر دوسروں کے ساتھ ہے تو مزے کی چیز ہے, اور یہ روایت کے ساتھ ہے. عید بھی تو روایت ہے. یہ روایت یہ تشکر کی بات بھی ہے اور روایت کو تسلیم کرنے کی بات بھی. صحیح. مگر ایک عجیب سی بات ہے, اور وہ یہ کہ ہم نے اپنی روایات کو بھی اور اپنے اختصاص کو بھی, جو خصوصیت ہماری تھی نا, وہ کھو دیا. مثلا تو بعض عید کے دن ہم شیروانی پہنتے ہیں, سب بھائیوں کا ہے. اب عجیب بات یہ ہے, میں خود افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ عید کے دن ہم نے رکھ لیا, جبکہ ہر روز جب عید ہوا کرتی تھی تو شیروانی پہنتے تھے لوگ. اب صرف سال میں ایک مرتبہ عید ہو رہی ہے. ورنہ یہ لباس آپ نے دیکھا کہ شیروانی اور ترا یہ ہمارا امتیاز تھا, ہمارے سرداروں کا, ہمارے بڑے بڑے جو لوگ تھے اکابرین ان کا اور اہل علم کا تھا. آج آپ دیکھیں معذرت کے ساتھ گورنر ہاؤس, چیف منسٹر ہاؤس, وہاں جب آپ جائیں گے تو آپ کی گاڑی کا دروازہ جو کھولتا ہے وہ شیروانی میں ہوتا ہے, کلا پہنا ہوتا ہے. تو یہ انگریز نے کیا تھا کہ تمہارا اختصاص جو تھا وہ ہم نے امتیاز ختم کر کے یہاں لے آئے. ہم آج یہ محسوس کریں کہ بھائی وہ زمانہ گزر گیا, تو اب تو ہم اپنی روایت کو تازہ کریں, لوٹ آئیں. دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو. سر عید کے دن جہاں اس طرح سے روایتی لباس جو ہمارا تہذیب کے اور تمدن کی عکاسی کرتے ہیں وہ پہننا بھی روایت, اور بڑوں کا چھوٹوں کو عیدی دینا بھی روایت. جی ہاں بالکل. اس میں ایک عجیب بات یہ ہے جی کہ میں پھر وہی عرض کروں گا کہ بزرگی باقل است نہ بسال, تمنگری بدل است نہ بان. اس میں تو آپ بزرگ ہو جائیں گے. چلے سر, ہم صرف باتوں سے بہلا دیتے ہیں سر. اچھا محترم نعمان صاحب, آپ نے ماشاءاللہ اس مرتبہ اذان کے ساتھ جہاں مسجد میں آپ تراویح پڑھاتے رہے, عطیات کی نسبت سے, درود شریف کی نسبت سے بہت خوبصورت پروگرامز کیے جو بچوں کی تربیت کے لیے بہت عام ہیں. یہ بھی پلیٹ فارم ARYQ-TV سے آپ کو ملا اور لوگوں نے سیکھا, پسند کیا. تو سنا دیں, تھوڑا سا گنگنا دیں مجھے. درود ابراہیم ہم نے اس وجہ سے یہ پروگرام بنایا یہاں پہ کرنے کا, اس کا ریکارڈ کہ عموماً جیسے الفابیٹس ہوتے ہیں ABCD وغیرہ جو ہوتے ہیں, بچے اس طرح وہ ردھم میں یاد کرتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ABCD اس طریقے سے, تو وہ ایک ہوتا تھا. تو آپ یاد رکھیں کہ آپ کسی چھوٹے بچوں کو اگر ہم نماز کی طرف لے جائیں تو اس کو اگر ہم اس طرح پڑھائیں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ, تو وہ تھوڑا سا نہیں پک کر پاتا. تو اس کو تھوڑا سا ٹون دے کر, تھوڑا ردھم میں لے کر آئے اس کو,
کہ سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقت کیسے پلٹ کر آتا ہے کہ سما جو ہے وہ حالات کو دیکھتے ہوئے تربیت کے لیے دین کی سما کا سہارا لیا گیا. آج پھر ہم بچوں کے معاملات کو دیکھتے ہوئے واپس پلٹ کر آتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے بچوں کو یاد کرا. میری چھوٹی بیٹی ہے ابھی بولنا شروع ہو رہی ہے تو ہم افطار کے بعد وہ کیو ٹی وی لگا ہوتا ہے نعت ہی نعت کا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے اس کے بعد فوراً بعد قاری صاحب کی یہ روزانہ چینج ہوتا رہتا ہے کبھی اتحیات کبھی درود شریف اور وہ تسبیحات پھر ہم اس کو پہلے ایک دو دفعہ ہم نے خود کوشش کی وہ پڑھے اب وہ خود کھڑی ہوتی ہے اور خود پڑھتی ہے مطلب بولنا شروع کری ہے ابھی ٹوٹے پوٹے لفظ بولتی ہے لیکن وہ کوشش کرتی ہے ساتھ بولنے کی. تو قاری صاحب کا یہ بڑا کمال کام اس دفعہ ہوا ہے. ابھی ہماری زینب بطول چند دن کی ہیں انشاءاللہ کچھ عرصے بعد وہ جب بولنا شروع کریں گی تو وہ آپ سے پوچھیں گی اب گھر آ رہے ہیں آپ ایک وقفہ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے. شان عید مرحبا شان عید مرحبا شان عید. حضرت کرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں شان عید میں اور یہ عید کی شان ہے کہ ہمارے ساتھ اتنے خوبصورت مہمان تشریف فرما ہیں. محترم پروفیسر علامہ انوار احمد زہیر صاحب محترم محمود الحسن اشرفی صاحب خاور حسین نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر قاری نعمان نعیمی صاحب تشریف فرما ہیں نوید علی صابری صاحب اور جمشید علی صابری صاحب. مجھے یہ بتائیے میں جمشید آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بچپن سے آپ جو ہے وہ پہلے ثنا خوانی کی طرف یا ہمیشہ سے قوالی کی طرف ہی رہے؟ دراصل ثنا خوانی اور قوالی ہے تو ایک ہی چیز ایک ہی ہے. جی ہاں لیکن گروپ کے ساتھ یا انڈیویجول؟ گروپ کے ساتھ میں شروع سے میرے بابا جی کا گروپ ہے یہ جی جی جو جمشید صاحب جی تو انہوں نے یہ نام رکھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ ان کو آگے لائیں چھوٹے بھائی کو اور یہ جب آگے آئے تو ماشاءاللہ اللہ کی مہربانی کیونکہ ہم ہر ایک کی الگ الگ طبیعت ہوتی ہے تو یہ ماشاءاللہ اللہ پروردگار نے میں اب جیسے بابا نے ڈیوٹی لگائی ہے تو وہی. اچھا یہ بتائیے نوید اب آپ کے بعد کی جو نسل ہے آپ کے جو بچے ہیں آپ بھائیوں کے کیا ان کا بھی شوق ہے؟ وہ میرا بیٹا ہے 3 سال کا ماشاءاللہ محمد عمر اس کا نام ہے ماشاءاللہ اور ابھی سے ہی میں کبھی کبھار گنگناتا ہوں کبھی تو سبز گنبد کا نظارہ ہم بھی دیکھیں تو جیسے ہی وہ بولاتا ہے ہم کو بلانا یا رسول اللہ تو فوراً بولتا ہے یا رسول اللہ اور حضور کا نام آتا ہے تو وہ باقاعدہ چومتا ہے اور جتنے لوگ اس وقت بیٹھے ہوں اگر وہ ابھی ہوتا اگر حضور کا نام آپ لیں وہ چومے گا آپ کو کہے آپ بھی چومیں. یہ اللہ کی خبر صاحب کہتے ہیں کہ بچے وہ نہیں کرتے جو ان کو بتایا جاتا ہے وہ کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں. جی ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میری 2 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ زخرف زینب ماہ رخ زینب. کیا بات ہے ماشاءاللہ. تو آپ بچوں کو کتنا ٹائم دیتے ہیں سر؟ میرا دن میں مصروفیات ہیں کام کاج ہے اس کے علاوہ نعت خوانی کے علاوہ میرا زیادہ ٹائم گھر پہ گزرتا ہے بچوں کے ساتھ زیادہ ٹائم بچوں کے ساتھ ہی گزرتا ہے. اور الحمدللہ ابھی یہ کہہ رہے تھے نا جب بات کر رہے تھے وہ میرا بچہ ساتھ نعت پڑھتا ہے تو I was recalling میری بیٹی مجھے کہتی ہے کیا ایج ہے بڑی والی بچی کی؟ میری بڑی والی بیٹی ابھی 3 سال کی ہوگی ستمبر میں. وہ مجھے کہتی ہے بابا حاضر ہے حاضر ہے. وہ ہم کبھی بیٹھ کے نا ہم فیملی پوری بیٹھ کے پڑھتے ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم یہ ہم پڑھتے ہیں اور وہ درود اہل بیت ہم پڑھتے ہیں ساتھ مل کر وہ بھی ساتھ کوشش کرتی ہے پڑھنے کی. فرما رہے ہیں پوری فیملی مل کے مطلب سب اچھا لگتا ہے. وہ اصل بات یہ ہے کہ بچے وہ کرتے ہیں جو ہم ان کو دکھاتے ہیں. میں تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں بات کہ میں گھر سے نکلتے ہوئے کوشش کرتا ہوں کہ ڈیلیبریٹلی بچوں کو بھی دکھانے کے لیے کہ میں امی کا ہاتھ چومتا ہوں ابو کا بھی ان کو دکھانے کے لیے جان کے چومتا ہوں تاکہ وہ بھی ان کو بھی یہ ایک عادت ہو. اچھا یہ والی تربیت میں نے محمود بھائی سے بھی سیکھی ہے. محمود بھائی نے ایک دفعہ مجھے ایک بات کی کہ میرا دل چاہتا ہے میں ایسے ہو جاؤں کہ جب میرا دل
جب میرے پیرنٹس کا دل چاہے, میری ماں باپ کا دل چاہے, مجھے پکڑ کے زور سے بھینچ لیں, مجھے پیار کر لیں, اور جب ان کا دل چاہے مجھے ڈانٹ لیں, مار لیں, میں ایسا ہو جاؤں. تو یہ بڑا تو ہمیں بھی سمجھتے ہیں, یہ بڑا ہمیں بھی سمجھتے ہیں, خیال نہیں دیتے ہیں. محمود بھائی, زندگی میں اب تبدیلیاں آ رہی ہیں ماشاءاللہ سے. آپ نے قصیدہ بردہ شریف جو پڑھا مختلف زبانوں میں, مجھے اس کے بارے میں بتائیے. الحمدللہ قصیدہ بردہ شریف کا میں آپ کو بتاؤں کہ شروع کیسے ہوا. میں نے جب پڑھنا قصیدہ بردہ شریف شروع سے ہی پڑھ رہا ہوں الحمدللہ, میں بچپن سے کم سنی سے. اور میں کیا پڑھ رہا ہوں, مجھے سعادت عطا ہوئی. میرے والد صاحب نے اس کہا کام کے کہ لیے آپ کو چنا گیا. جہاں بھی جاؤ تو پہلے قصیدہ بردہ شریف پڑھا کرو اور بلغ اللہ بکمالی پڑھا کرو, پھر جو پڑھنا ہو پڑھو, لیکن یہ لازمی پڑھا کرو. اس کی برکتیں ہیں ساتھ میں. پھر پی ٹی وی پر آتا تھا, ایک وقت تھا 3-4 زبانوں میں, تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا. لیکن وہ 5-6 لوگوں نے مختلف انداز سے پڑھا, تو میں سمجھتا تھا کوئی تنہا آدمی اس کو اکیلا نہیں پڑھ سکتا. اس وقت یہ ماحول بھی نہیں تھا کہ کوئی ایک بندہ اس طرح سے پورا کلام پڑھ سکے. صحیح ہے. تو مجھے کسی نے ایک ترجمہ لا کر دیا تھا اس کا, ملک محمد اشرف صاحب کا. تو وہاں سے میں نے محمد سید الکونین کا ترجمہ وہاں سے لیا, اور آگے ایک اضافہ کر دیا, ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امام, اور آخری چوتھا مصرع خود ہی جوڑ توڑ کے بنا لیا کہ آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. یہ ایسے ہی بنا لیا. تو وہ پڑھنا شروع کیا تو پسند آئے لوگوں کو, اور پھر اس کو آپ نے اور زیادہ الحمدللہ. پھر ایک دفعہ پروگرام تھا یہاں پہ ایئر وائی ڈیجیٹل کا, ایئر وائی کیو ٹی وی کا. اس دن میں نے اس میں اضافہ یہ کیا کہ میں نے ایک دفعہ پڑھ دیا, سحر کا وقت تھا, معصوم کلیاں مسکراتی تھی, لائیو میں پڑھ دیا. اس کا اتنا رسپانس آیا پوری دنیا سے, پھر میں نے اس کی سی ڈی ریکارڈ کرا دی. عربی جو ہے وہ مجھے پڑھنے کا شرف عطا ہوا. فارسی ترجمہ قاری محسن صاحب نے پڑھا, اور اردو ترجمہ زہیب اشرفی صاحب نے پڑھا. اور جو پنچ دیا ہے نا, جو سرائکی کا, جو ہمارے محمد خاور نقشبندی نے دیا, بہت زبردست ماشاءاللہ. پنچ جو تھا وہ سارا تھا ہی محمود بھائی کا. انہوں نے ہمیں جو ہے نا وہ موٹیویٹ کیا, ہم سب کو اکٹھا کیا. مطلب میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ ہمارے اس سارے آئیڈیا کے پروڈیوسر تھے, ڈائریکٹر تھے, سب کچھ انہوں نے کیا, سب کچھ پلان انہوں نے کیا. کافی دنوں سوچ رہا تھا میں یہ کریں, لیکن ایک دن میں نے دوپہر میں ان سب کو فون کیا, رات کو سارے اکٹھے ہو گئے, آدھے پون گھنٹے میں ریکارڈ ہو گیا. اور پوری دنیا میں نہ صرف اس کی تشہیر ہے بلکہ قبولیت بھی ہے, اور لوگ بڑے پیار سے محبت سے سن رہے ہیں. ایئر لائنز میں اس کو جو ہے سب سے بڑی اچھی بات ہے کہ ہماری پاکستان کی جو ایئر لائن ہے الحمدللہ پی آئی اے, اس کے اندر تمام ڈومیسٹک فلائٹ میں, انٹرنیشنل فلائٹس میں الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے, لوگ سنتے ہوئے سفر کرتے ہیں, جدہ جا رہے ہوتے ہیں, مدینہ جا رہے ہوتے ہیں, مکہ جا رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے لیے جو ہے تو شاہدرت انشاءاللہ ثابت ہوگا. سر محترم پروفیسر صاحب, آپ نے کتابیں زیادہ پڑھی ہیں یا زیادہ لکھا ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ پڑھنے سے سیری نہیں ہوتی. اچھا, واہ واہ ماشاءاللہ. جب پڑھنے کا وقفہ ہو تو لکھا جاتا ہے. کیا بات, ان دونوں میں. صحیح. اس لیے کہیں تناسب نہیں ہے, تناسب تو پڑھنے ہی کا ہے. اور جس نے پڑھنے میں اور لکھنے میں کوئی برابر کی بات کی وہ اکابرین ہیں. وہ امام غزالی ہیں کہ 36 کتب دے دی, یا دیگر, مطلب یہ ایک فرق ہے. پھر وہ کتب, ان کا معیار, ان کا مقام. تو میں ایک بات جلدی سے عرض کروں کہ دیکھیے, پڑھنا مجبوری اگر بن جائے تو وہی لذت ہے. کیا بات, کیا بات. میرے احباب جانتے ہیں کیا بات ہے, میں سمجھ رہا ہوں سر اس بات. 12 بجے سے 2 بجے تک رات کے ہر روز کسی کا نہیں ہوتا, کتاب کا ہوتا ہوں. ماشاءاللہ. یہ کتاب میری ہوتی. تو میں نے اس لیے یہ کیا ہے کہ اب یہ معمول ہے, اب میں بغیر اس کے سو نہیں پاتا. تو یہ چیز اگر اندر جا رہی ہے تو یہ اندر نہیں جا رہی ہے, یہ آپ کو مسحور کر رہی ہے اور مسرور کر رہی ہے. ماشاءاللہ. اچھا, یہ جو آپ فرما رہے ہیں سر کہ جب تک آپ پڑھیں نہیں تب تک سو نہیں سکتے, یہی نوید کے ساتھ بھی رہا ہے. یہ اسکول پہ جا کے جیسے ہی پڑھنا شروع کرتے تھے سو جاتے تھے. ہاں, یہ دو باتیں الگ الگ ہوتی ہیں. اچھا, یہ پڑھنا اصل میں, یہ سچی بات ہے, نہیں بڑی اچھی بات, یہ پڑھنا اصل میں سانس کے ساتھ آواز کو دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ پڑھنا ہے. جب وہ پڑھتے ہیں تو دوسرے مسحور ہوتے ہیں. یہ جو قصیدہ بردہ شریف کی بات ہے, اس میں میرا ایک جملہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے, جتنے بھی فنکار ہیں نا, چاہے وہ صابری سلسلہ ہو یا کوئی اور, یہ دوسرے لوگ, یہ جو آئٹمس ہیں نا انہوں نے کیے ہوئے ہیں, ان میں سے کوئی ایک آئٹم امتیازی ہوتا ہے جسے انگلش میں سگنیچر آئٹم کہتے ہیں. صحیح. مغرب میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے.
انہوں نے ان لوگوں نے جتنی خوبصورت نعتیں پڑھی ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن ان میں سے قصیدہ بردہ شریف ان کا سگنیچر آئٹم ہو گیا۔ صحیح بات، اب جب ان کا نام آتا ہے تو قصیدے کا ذکر آتا ہے۔ یہ ایک مرتبہ اور مقام ہے جس پر یقیناً انہیں ناز ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے، اور تشکر بھی انہیں ادا کرتے رہنا چاہیے۔ کہاں مقام ہوا جہاں قصیدہ بردہ شریف کی بات ہوئی، کہا کہ جناب ادھر آ جائیے ان لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ جو ایک ملنے والی بات ہو گئی ہے نا، رشتہ جو ہو گیا، یہ آپ کا بہت بڑا احساس ہے۔ ماشاءاللہ میں نے قاری صاحب سب سے بچوں کے بارے میں سوال کیا، آپ سے نہیں پوچھا۔ ماشاءاللہ بچے جو ہیں آپ کے، ماشاءاللہ میرے 2 بیٹے، ماشاءاللہ کتنے بڑے ہیں؟ ایک 2.5 سال کا ہے اور دوسرا ابھی کوئی 1.5 مہینے کا ہوا ہے۔ اچھا، مطلب بچے ماشاءاللہ، ایک شافع احمد ہے ماشاءاللہ، اور ایک دوسرے رافع احمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ابھی تو تربیت کے مراحل شروع ہونا ہے، پھر اس کے بعد ہم یہ سوال آپ سے کریں گے کہ وہ بھی آپ کی طرح ماشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو بالکل اصل میں والد محترم بھی حافظ قرآن اور مصر سے پڑھے ہوئے، تو بس ہمیں قرات کا جو شعبہ اور مطلب تجوید جو ہے نا میں بڑے گھر سے مل گئی۔ اور ایک میں آپ کی بات، آپ نے بڑی اچھی ایک بات کہی کہ محبت ہو جاتی ہے کتاب سے اور ایک وقت آتا ہے کہ نیند نہیں آتی۔ تو میں جن سے پڑھا ہوں قاری محمد بخش الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے یہ بات مجھے بتائی دوران تعلیم، میں دارالعلوم مجددہ نہیں میں پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا جب قرآن کا کوئی حافظ بنتا ہے، حافظ قرآن ویسے تو وہ اس کے ہار اور اس کے لیے بڑے مطلب معاملات ہوتے ہیں کہ حافظ قرآن بن گیا، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ حافظ قرآن کی بھی شرط رکھی کہ حافظ قرآن جب 10 سال تک پڑھتا رہتا ہے مستقل مزاجی کے ساتھ، تو اس کی زبان پر قرآن کریم روکا رہتا ہے، اور پھر وہ 10 سال دوبارہ پڑھتا ہے، مستقل 20 سال ہوتے ہیں، تو پھر اس کے قلب پہ اترتا ہے، اور پھر جب 30 سال ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خون کی رگوں میں دوڑ جاتا ہے۔ سبحان سبحان اللہ، تو پھر کیسے محبت نہ ہو؟ سبحان اللہ۔ یہ ناظرین کرام ذکر ہے، اور یہ ذکر جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا سسٹم رکھا ہے کہ جب انسان پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کی یاد میں محو ہوتا ہے تو یہ جو دل کی دھڑکن ہے یہ اللہ اللہ کرنے لگتی ہے۔ محبتوں کا، خوشیوں کا یہ ایک بہترین موقع تھا جس کا ہم نے اظہار کیا۔ آپ کی خدمت میں ان شخصیات کو ہم نے اپنا مہمان بنا کر پیش کیا کہ جن کی محبتوں سے ہم بھی سرفراز ہیں اور آپ بھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آپ تمام کو اللہ تعالیٰ عید کی خوشیاں نصیب فرمائے، ہر دن عید کا ہو، اور جیسے کہ محترم پروفیسر صاحب نے فرمایا تھا ہم لوگ ہر روز شیروانی پہنیں اور ہر روز ہمارے لیے عید کا دن ہو۔ ہم اپنے اسپانسرز کو فوڈ بستی اور مزیدار حلیم کو بھی اس موقع پر عید کی مبارکباد کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کریں گے۔ آپ کا بھی شکریہ، خاور نقشبندی صاحب کا، محمود الحسن اشرفی صاحب کا، محترم پروفیسر علامہ انوار احمد زئی صاحب کا، محترم قاری نعمان نعیمی صاحب کا۔ نوید صاحب آپ یاد رکھیے آپ کا نام نوید ہی ہے، جمشید نہیں ہے، نوید صابری صاحب کا، اور آپ بھی یاد رکھیے کہ جمشید صابری آپ کا نام ہے۔ یہ میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں اور میرے بیٹے بھی ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ پروردگار کو سلام، آپ لوگوں کی محبتوں کو اللہ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آپ کی محبتوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ سلامتی کی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، عید مبارک۔ شان عید مرحبا، شان عید مرحبا۔